बतूल फरिश्तो रुक जाओ। तवज्जो करो ना हुसैन जिते जिते बैठे हो, सिर्फ इन्हां दी पेशखानी वास्ते गदाए दरे बतूल मद्देनजर रख के मैं दोस्त तरह जनाब की खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। मसल्ले पर है बैठी बतूल फरिश्तो रुक जाओ, यहाँ से मिलते हैं जग को असूल, फरिश्तो रुक जाओ। नबी जो आए तो खुद खुदा ये कहता है, ये मेरी ज़हरा का घर है रसूल रुक जाओ। अला खातमुल अंबिया किसे इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन आंदे ने नबी जो आए तो खुद खुदा ये कहता है, ये मेरी ज़हरा का घर है रसूल रुक जाओ। बाबा से बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कारी कुरान खतीब जामिया मस्जिद सीना पैंतन पाक गदाए दरे बतूल जनाब के बरा कारी लुकमान हैदर साहब की खिदमत गुजारिश करना आमन जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करन बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा। तमाम दोस्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से। अगर आपने तवज्जो की, रखता है जो भी बुग़्ज़ मोहम्मद की आल से, जाएगा जन्नत में निकाल दे इसे अपने ख्वाबो ख्याल से। जाएगा जन्नत में निकाल दे इसे अपने ख्वाबो ख्याल से, क्योंकि हकीकत में हुई है इस्लाम की परवरिश खुदैजा के माल से, अबू तालिब के खून से। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना के बाद नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम की ज़ात पर बेकस हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामेईन गराम सुन्नी शिया भाई अस्सलामु अलैकुम। मैं यकम मुहर्रम को आया था सिर्फ बैठ के सुनने के लिए कि मेरी भी हाज़िरी हो जाए सामेईन में। तो क़िबला शाह साहब ने एक जुमला कहा था कि हम इत्तेहाद के कायल हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी इत्तेहाद के कायल हैं। आप सब दोस्त इस चीज़ से बखूबी वाक़फ़ हैं। पिछले साल माह मुहर्रमुल हराम में यकम मुहर्रम को ना मेरी क़िबला शाह साहब से कोई सलाम दुआ थी, ना वाक़फ़ियत थी, ना क़िबला शराजी साहब से किसी से कोई सलाम दुआ ना थी। सिर्फ़ एक दफ़ा अख्तर मूसवी साहब की वालदा मोहतरमा के मग़फ़िरत के लिए दुआ कहने के लिए आया था, वगरना कोई सलाम दुआ नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद यकम मुहर्रम को बग़ैर किसी की दावत के मैं खुद चल के आया और बग़ैर किसी खौफ के आया। और उसके बाद फिर जब पहली मजलिस पढ़ी खुद आके पढ़ी, किसी की दावत पे नहीं। तो मैं दुआ करूंगा कि खालिक़ कायनात इस इत्तेहाद को कायम व दायम रखे। और उसी के साथ मैं मुज़म्मत भी करता हूँ अहले सुन्नत की तरफ से
جو کراچی میں حادثہ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں خدا ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں خالق کائنات ان کو فنا کر دے۔ میں نے سورہ والضحیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے تحت گفتگو کروں گا۔ آدھا گھنٹہ میرا ٹائم تھا، 5 منٹ گزر چکے، باقی 25 منٹ ہیں، تو انشاءاللہ ٹائم میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی جب دنیا پہ آمد ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، 6 سال 4 ماہ، تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس کائنات سے چلی گئی۔ پھر پرورش کی جناب عبد المطلب نے، جب میرے نبی لجپال کی عمر 9 سال ہوئی، 8 سال ہوئی، تو دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جانے سے پہلے جناب عبد المطلب نے اپنے جتنے بھی بیٹے تھے سب کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، سامنے۔ اگر توجہ کی تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ سامنے بلا کے لائن میں کھڑا کیا جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو۔ 12 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، ان کو سامنے جب کھڑا کیا تو کھڑا کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا کہ بیٹا محمد تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو جناب محمد مصطفیٰ نے بغیر کسی سوچے سمجھے آ کے جناب ابو طالب کے دامن کو تھام لیا، کہا کہ میں ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا والوں یہ سنو، کل کائنات محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، کل کائنات محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ابو طالب کے دامن میں ہے۔ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ابو طالب کے دامن میں ہے۔ یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی مانگنا ہو محمد سے، ابو طالب کے پاس آؤ، محمد سے مل جائے گا۔ ابو طالب کے پاس آؤ، مل جائے گا۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم الحمدللہ اہل تشیع اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی علم غیب جانتا ہے۔ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے اگر ہمارا نبی جو چنے وہ مشرک ہو تو پھر قربان جاؤں۔ نبی کی جو چاہت ہے اگر وہی مشرک ہو، ہمارا عقیدہ کہ ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں، اگر میرے آقا علم غیب جانتے ہیں تو پھر اگر کلمہ جناب ابو طالب نے نہیں پڑھنا تھا، وہاں پہ جناب عباس تھے، عباس کا دامن پکڑتے، وہاں پہ جناب امیر حمزہ تھے، امیر حمزہ کے پاس جاتے، ابو طالب کے پاس کس لیے آئے؟ جناب ابو طالب لے کے گھر میں آ گئے جناب محمد مصطفیٰ کو، تو قرآن کی آیت علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرا حبیب جب تو یتیم تھا ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے جگہ دی، ہم نے تجھے پناہ دی، ہم نے تیری حفاظت کی۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں فآوا الی دار ہجر ابی طالب، اللہ نے پناہ دی ابو طالب کے پاس محمد مصطفیٰ کو۔
پناہ دی جناب ابو طالب کے پاس، یہ اللہ نے پناہ دی، اور اس پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ رہا ہے، ابو طالب کی پناہ۔ یہ آپ نے وہ سنا نہیں، ہمارے کچھ تبلیغی بھائی کہتے ہیں جب تبلیغ کے لیے جائیں، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہے، جو ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو آج کا اگر ملا اللہ کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ کی ذات دوڑ کے آئے، ایک ہاتھ بڑھائے تو اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھائے۔ قربان جاؤں ابو طالب کے جب اللہ کی ذات کہے کہ ابو طالب تیری پناہ جو ہے وہ میری پناہ ہے، تو آج کے ملا کہتے ہیں کہ ابو طالب کی شان نہیں۔ آج کے جو مسلمان ہیں ان کے ہاتھوں کو اللہ کی ذات، ان کے کاموں میں اللہ کی ذات لگ سکتی ہے، ان کے فعل کو اللہ کی ذات اپنا فعل کہہ سکتی ہے، وہ تو پھر ابو طالب کی ذات ہے۔ یہ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام نے پرورش کی جناب مریم کی، تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اے مریم ہم نے تجھ کو پالا، حقیقت میں پالا ہے جناب زکریا نے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ جناب ابو طالب کی پناہ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ جناب ابو طالب کی پناہ دی محمد مصطفیٰ کو جب یتیم پایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں، اس طرح ہوگا جنت میں وہ نبی پاک کے ساتھ جو محمد کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو محمد کے سر پہ ہاتھ رکھے، جو محمد کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کا کیا مقام ہوگا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا کہ اللہ نے پناہ دی ابو طالب کے پاس۔ اسی پہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال نبی کی آپ کی عمر مبارک 40 سال 9 ماہ ہے، 40 سال 9 ماہ، اعلان نبوت ہو چکا ہے، سارے کافر دشمن ہو چکے ہیں۔ اب ایک دن ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکلے، لیکن شام کا وقت قریب ہے، جناب محمد مصطفیٰ گھر نہیں آئے۔ بولے تو صحیح، گھر میں نہیں آئے۔ جناب ابو طالب نے کیا 20 ہاشمی جوانوں کو بلایا، کہا کہ اپنے اپنے خنجر جو ہیں وہ ساتھ میں لے لو اور جا کے جتنے بھی کافروں کے سردار ہیں سب کے سروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جتنے بھی کافروں کے سردار ہیں جا کے ان کے سروں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور میں محمد مصطفیٰ کو تلاش کرنا شروع کرتا ہوں۔ مجھے محمد نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور بجھ رہا ہے۔ یہ ابو طالب جسے دنیا کافر کہتی ہے اسے محمد نہ نظر آئے تو وہ کہتا ہے میری آنکھوں کا نور بجھ رہا ہے۔ جلدی کرو، محمد کو تلاش کرو۔ ہاشمی نوجوانوں کو کہا کہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں محمد کو تلاش کرنا شروع کرتا ہوں، اگر محمد نہ ملے تو میں کعبے کی دیوار پہ کھڑا ہو کے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کروں گا، تو پھر جتنے بھی یہ کافروں کے سردار ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اگر محمد نہ مجھے ملا تو جتنے سردار ہیں سب کو قتل کر دینا۔ ڈھونڈنا شروع کیا، آگے سے ایک صحابی رسول ملا تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد کو کہیں پہ دیکھا ہے،
وہ جلدی سے بول کے کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فلاں پہاڑی پہ ہیں، کہا کہ جلدی جا کے لے کے آؤ نہیں تو آج بڑا غضب ہو جائے گا، جلدی جا کے محمد کو لے کے آؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صحابی لے کے آیا، دیکھتے ہی جناب ابو طالب لپٹ گئی محمد مصطفیٰ کے جسم سے۔ دیکھتے ہی جناب محمد مصطفیٰ کے جسم سے لپٹ گئے جناب ابو طالب۔ اب علماء اہل سنت یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ جناب انس بن مالک کے گھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے جاتے تو جناب انس بن مالک ایک رومال ایک پونا دیتے کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے وہ پونا دھونا ہوتا وہ آگ میں ڈالتے، آگ اسے جلاتی نہ، حالانکہ آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن اس پونے کو نہ جلاتی، کیوں کہ اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے۔ جس ایک پونے کو ہاتھ، رومال کو ہاتھ لگ جائے، آگ تو اسے نہ جلائے، اور ابو طالب اگر جسم سے لپٹ جائے، اگر ابو طالب جسم سے لپٹ جائے، اور ہمارے نزدیک جناب ابو طالب 15 سال تک محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ سلاتے رہے۔ ریاض النظرہ میں ایک حدیث پاک ہے، روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جناب ابو عکاشہ نے ایک دن کیا جب میرے آقا کا آخری وقت تھا تو کہا کہ جو بھی کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے۔ ابو عکاشہ نے کہا کہ ایک جنگ کے دوران آپ کے ہاتھ سے مجھے کوڑا لگ گیا تھا، آپ نے مارا نہیں تھا، صرف صفیں سیدھی کرواتے وقت لگ گیا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ مختصر کرتے ہوئے کہ میرے لجپال نبی نے کہا کہ اے ابو عکاشہ آج بدلہ لے۔ میرے لجپال نبی نے اپنی قمیض مبارک اوپر اٹھائی، جب اوپر اٹھائی ابو عکاشہ نے جب مہر نبوت دیکھی تو لپٹ پڑا میرے آقا کے جسم اطہر کے ساتھ۔ عقیدہ بتانے لگا ہوں صحابی کا عقیدہ کیا تھا، لپٹ پڑے، کہا کہ ابو عکاشہ یہ سارا اہتمام کیوں کیا، بدلہ لیتا کیوں نہیں؟ جناب ابو عکاشہ کہتے ہیں کہ سونا لجپال نبی جس وقت سے آپ کی زبان سے سنا تھا، جس نے محمد مصطفیٰ کے جسم کو ایک دفعہ مس کر لیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی، جس نے تو ایک دفعہ مس کیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ ابو طالب 15 سال ساتھ میں سوتا رہا۔ جو 15 سال سوتا رہا ساتھ، آج مولوی اسے جنت میں نہیں جانے دیتے، آج اسے جنت میں نہیں جانے دیتے۔ کہتے ہیں کہ معراج کی رات جب میرے آقا معراج پہ گئے تو دیکھا جناب ابو طالب آگ میں تھے، جہنم میں تھے العیاذ باللہ، اور میرے لجپال نبی نے نکالا وہاں سے، جہاں تھوڑی آگ تھی وہاں ڈال دیا، یعنی کہ صرف ان کے گھٹنوں تک آگ ہے۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ زیادہ آگ سے نکال کے کم آگ میں ڈال دیا۔ یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی رحمت ہے کہ آگ سے نکال کے پھر آگ میں ڈال دیا، یہ کیسی رحمت ہے۔ یہ وہ جناب ابو طالب ہیں جو اس طرح حفاظت کرتے رہے کہ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 86 ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جنہوں نے پناہ دی، اے حبیب جنہوں نے تجھے پناہ دی، جنہوں نے تیری مدد کی، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ مومن نہیں
بلکہ مومن برحق ہیں، جنہوں نے تجھے پناہ دی، جنہوں نے تیری نصرت کی، جنہوں نے تیری مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ مومن برحق ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے جنت میں پاک رزق ہے۔ اب جن کو جناب ابو طالب کی ذات پر تنقید کرنی ہے، یہاں تو وہ اس آیت کا انکار کر دیں، یہاں تو اس آیت کا انکار کر دیں، والذین آووا ونصروا، کہ جنہوں نے حبیب تیری مدد کی، جنہوں نے تجھے پناہ دی۔ یہ ابو طالب وہ ہستی ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک ننگی تلوار لے کے جناب محمد مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہو کے جس نے پناہ دی، جس نے حفاظت کی، جس نے مدد کی، 3 سال تک پتے کھا کے جس نے حفاظت کی، جس نے کبھی محمد مصطفیٰ کے بستر پہ اپنے ایک بیٹے عقیل کو سلایا، دوسرے دن علی کو سلایا، تیسرے دن جعفر کو سلایا، جو اپنے بیٹوں کو موت کے منہ میں ڈال کے محمد کی حفاظت کرتا رہے، آج کے مولوی اسے کہے کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ ہندو ماتھر ہے اس نے تاج دن مسلمانوں کا کہنا کہ جام پہ جام پیے پھر بھی مسلمان ہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان ہے۔ انہوں نے کیا اگر یہ دین ہے تو میری توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان ہے۔ جس نے پالا پیغمبر کو ہو رہا کافر، قتل حسین کو کیا پھر بھی مسلمان۔ سلام بلندر قرآن پاک کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ آپ بخوبی جانتے ہو کہ اللہ کی ذات نے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی نجاست دور کر دی ہے، ہر قسم کی نجاست دور کر دی ہے، کامل طہارتوں سے نواز دیا ہے اہل بیت اطہار کو۔ یہ کس کی وجہ سے کی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے کی ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے نجاست ان سے دور کر دی ہے۔ اب 8ویں پارے کی آیت ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الکافرین، کہ یہ آیت ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا، جس نے کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا، اللہ کی ذات اس پہ نجاست والا عذاب ڈال دیتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی المؤمنین ہے، تو جس نے کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا، مومن نہیں ہونا ہوتا، اس پہ اللہ کی ذات نجاست والا عذاب ڈال دیتی ہے۔ اب وہ بات آپ کے ذہنوں میں کہ اللہ کی ذات نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست دور کر کے کامل طہارتوں سے نواز دیا ہے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا تو جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ہے نجس، مشرک جو ہے وہ ہے نجس۔ اگر اللہ نے ہر قسم کی نجاست دور کر دی ہے تو پھر کس قسم کی نجاست دور کی ہے کہ ابو طالب بھی ساتھ میں رہا اور نجاست بھی دور کر دی۔
یہاں تو ابو طالب کو مسلمان مان لو، اگر اس آیت کو ماننا ہے کہ اللہ نے نجاست دور کی ہے، اگر مسلمان نہیں ماننا تو پھر اس آیت انما یرید اللہ کی آیت کا انکار کر دو کہ اللہ نے نجاست دور نہیں کی۔ ایک تو کام کرو، یہاں تو مسلمان مان لو یا مشرک مان لو، اگر یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ دونوں میں سے ایک کرو تو ایک قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کی آیت کا انکار کرے قبلہ شرازی صاحب، کیونکہ کلمہ جڑا اب حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا؟ جی محمد مصطفیٰ نے ساری عمر کلمہ عمران دا پڑھیا، سبحان اللہ، تسی آتا پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ، اسی کہنے ہیں ممکن نہیں آپ نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ علی تو دور کی بات ہے، مقداد کمبر ابو ذر رہے عمر بار اس کوشش میں سلمان سمجھ میں قرآن ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن خود بول کے کہہ رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، بڑے پڑھ کے ہدایت بھی پائیں گے اور بڑے پڑھ کے گمراہ بھی ہو جائیں گے، تو جنہیں نہیں سمجھ آیا وہ گمراہ ہو گئے۔ ایک آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، میرے لجپال نبی اور جناب ابو طالب یہ جا رہے ہیں، وادی ذو المجاز ہے، وہاں پہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا محمد مجھے پیاس لگ گئی ہے، مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ تو ادھر دیکھا سامنے پیچھے دیکھا، پانی کہیں بھی نہ ملا۔ اب لجپال نبی نے کیا کیا؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ چچا جان تھوڑا سا آگے چلیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کنواں ہو، وہاں سے آپ کو پانی پلا دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ لیکن قربان جاؤں لجپال نبی کے، جسے دنیا کافر کہتی رہی، محمد مصطفیٰ صرف ایک بات کے کہ محمد مجھے پیاس لگی ہے، اسی وقت سواری سے اترے اور اتر کے ایڑی ماری میرے آقا علیہ السلام نے وادی ذو المجاز میں، ایڑی ماری وادی ذو المجاز میں، جب ایڑی ماری وہاں سے چشمہ پھوٹا، جب چشمہ پھوٹا کہا کہ جناب میرے چچا جان پانی پیئے جتنا جی چاہتا ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ جب پانی پی لیا پھر میرے آقا نے اس چشمے کے اوپر مٹی ڈالی، وہ چشمہ ختم ہو چکا۔ آخری جملہ بول کے اجازت چاہتا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ ابو طالب کی دنیا پہ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ حشر کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہ اپنے ابو طالب چچے کی پیاس کیسے برداشت کر سکتا؟